अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। सियासी अदम बर्दाश्त किस हद तक बढ़ गई है, इसका एक मुजाहरा आज लाहौर में देखने में आया, जब पीटीआई की खातून कारकुन ने मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग पंजाब के सदर ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बनाया। घूंसे बरसाए वो खातून कारकुन नीली परी और ताहिर अंजुम हमारे प्रोग्राम का अब से थोड़ी देर बाद हिस्सा होंगे। नाज़रीन, जो रहनुमा तहरीक इंसाफ से मुतालबा करते हैं कि वो माफी मांगे, उन रहनुमाओं से हमारा भी एक सवाल, ये सब बाद में, लेकिन सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम एक पैगाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुरुस्त कह रहे हैं, फौजी सरबराह के खिलाफ बयानियां बनाना, पाक फौज की तंसीबात पर हमले करना, ये सब काबिले मजम्मत है, दिल खराश मंजर। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, कुछ और दिल खराश मनाजर भी हैं, वो आपको दिखाने की जरूरत है। एक दिल खराश मंजर तो गुज़िश्ता रोज ही गुजरावाला में पेश आया, जहां बिजली का बिल ज्यादा आ जाने पर एक भाई ने अपने सगे को कत्ल कर दिया। कैसे आया बताएं, बिल 32-30 हज़ार हर महीने बिल आता है। मजदूर बंदे हैं, कमाते हैं क्या, खाना क्या, बच्चों को क्या खिलाना है, इतने इतने बिल भेज देते हैं। तो उन्होंने झगड़ा कर लिया, हम आते ही रहे हैं कि ना करो ना झगड़ा करो, हर महीने यही तमाशा लगा रहता था। आज फिर वो तमाशा बन गया, इन दुनिया के सामने आ गया। कुछ और दिल खराश मनाजिर भी हैं वज़ीर आज़म साहब, जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इस वक्त आपके दौरे हुकूमत में जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सारिफ है, जो सिर्फ 100 रुपए यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, वो भी एक यूनिट के 24 रुपए अदा करता है और 100 यूनिट वाले को 30 रुपए का यूनिट पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब, दिल खराश मंजर ये भी है कि लोगों को सिर्फ बिजली का बिल अदा करने के लिए घर की चीजें बेचनी पड़ रही हैं। वज़ीर आज़म साहब, दिल खराश मंजर ये भी है कि पाकिस्तान बैतुल माल नामी इदारा 7 माह से गैर फाल है, क्योंकि इसका कोई एडीएम यानी एमडी ही तैनात नहीं किया गया और 4000 से जायद मरीजों के चेक ही जारी नहीं हो सके, क्योंकि इन चेक्स पर एमडी साहब के दस्तखत होना जरूरी है। वज़ीर आज़म साहब, जब कोई बीमार 7 माह से किसी की दस्तखत का इंतजार कर रहा हो, दिल खराश मंजर ये भी होता है। वज़ीर आज़म साहब, आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी खत गुर्बत से नीचे है। 40%, यानी मुल्क के 9 करोड़ 60 लाख अफराद रोजाना 600 रुपए से भी कम रकम कमाते हैं। गिरती मईशत और नौकरियों से परेशान 8,60,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके। वज़ीर आज़म साहब, दिल खराश मंजर ये भी है और दिल खराश मंजर ये भी कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हैं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी महबूब आरिफ के मुताबिक पंजाब के 450 कॉलेजेस में प्रिंसिपल ही नहीं है, 9 में से 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन ही नहीं है। दिल खराश मंजर ये भी है वज़ीर आज़म साहब। रोज़नामा जंग के मुताबिक पाकिस्तान की 96% शहरी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। आलूदा पानी पीने से अमवात की शरह 40% पर जा पहुंची है। 44% बच्चों को मुनासिब खुराक दस्तयाब नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, ये सब मनाजिर भी दिल खराश है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की अदालतों में 22,60,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। जब जिंदगी अजाब बन जाए और इंसाफ का हुसूल ख्वाब बन जाए तो दिल खराश मनाजिर ये भी हुआ करते हैं वज़ीर आज़म साहब। जब मॉडल टाउन में 14 अफराद गोलियों से भून दिए जाएं, जब साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन मार दिए जाएं और किसी एक मुल्जिम को भी सजा न मिले, जब मारने वाली गोलियां अर्जा हों और जान बचाने वाली गोलियां नायाब हो जाएं, तो ये मनाजिर भी दिल खराश ही हैं वज़ीर आज़म साहब। जब आटे की कतार में लगने वालों को आटे की जगह मौत मिल जाए, जब अहले वतन गंदुम को तरसते रहें और ये गंदुम बैरून मुल्क भिजवा दी जाए, और फिर जब मुल्क में गंदुम वाफिर हो और मजीद गंदुम दरामद कर ली जाए, तो ये मंजर भी बहुत दिल खराश होता है। जनाबे वज़ीर आज़म साहब, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा बिलाल कियानी साहब ने। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बिलाल कियानी साहब, कम से कम IPP से ही जान छुड़वा दें, कम से कम ऐसा ही कोई फार्मूला ले आए कि हुकूमती IPPs अपनी कैपेसिटी चार्जेस जो है वो कम कर दे, कुछ ऐसा कर दे सर कि जिससे ये तमाम मामला से एक आम आदमी की जान छूट जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का।
میرا خیال ہے جتنی آپ نے ایک ڈرامیٹک سٹائل سے اپنی اوپننگ کی ہے، جو آپ کا سوال تھا یہ تو بڑے مناسب لہجے اور ٹون اور ٹینر میں تھا. سر ہم سو سوری کہ میں نے عوامی معاملات کو ڈرامیٹک انداز میں کیا. ہم سو سوری. نہیں یہ ڈونٹ ڈو. نہیں علی حیدر صاحب ایسا نہیں ہے. آپ یو نو ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیے عوام کے ایشوز کے اوپر سب بات کرتے ہیں، ہم روزانہ مخالف جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں جو جس انداز سے آپ نے اوپننگ کی وہ ایک ایسا انداز تھا جو کلپس تو بڑی اچھی بن جائیں گی 1-1.5 منٹ. سر میں چاہتا ہوں کہ وہ برا لگے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اقتدار میں آنے والے لوگوں کو برا لگے. میں چاہتا ہوں، میں نے جان کے کیا ہے سر ایسا. علی حیدر صاحب چلے، علی حیدر صاحب پھر آپ بات کر لیجئے، چونکہ آپ کی بات آواز میں 3-4 منٹ سے سن رہا ہوں، اور اگر آپ نے سوال کرنے کے بعد بھی میری بات کے اندر قطع کلامی کرنی ہے تو پھر میں وی کین اسٹاپ دس، اور آپ بولتے رہیے. مجھے یقین ہے آپ جس طرح بول رہے تھے آپ تقریباً 5-10 منٹ اور بول سکتے ہیں. سر وہ آپ کو برا لگا تو میں نے اس لیے بولا نا سر. میں نے آپ کو برا لگا تو میں اس کی کلیریفیکیشن نہیں سر مجھے آپ کی نہیں کلیریفیکیشن تو پھر میں آپ کی اوپننگ کے اندر بھی بیچ میں بول سکتا تھا. اگر آپ چلے میں نہیں کروں گا کرنی ہے. چلے میں نہیں جیسے ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ قطع کلامی کرتے ہیں. پلیز کنٹینیو سر. آئی وانٹ انٹرپٹ مائی پرومس. جی سر. جی اچھا علی حیدر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دل خراش تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلاں بھی ہے. ان باتوں سے نہ ہی پرائم منسٹر نے کبھی کوئی ڈس ایگریمنٹ کیا نہ ہی ہم کرتے ہیں. یہ بالکل وہ عوامی ایشوز ہیں، وہ روزانہ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. مگر اگر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ انہوں نے آج ایک بات کے متعلق یہ کہا کہ وہ دل خراش ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی ان عوامی مسائل کو دل خراش نہیں سمجھتے، تو میرے خیال سے یہ ایک مس ریپرزنٹیشن ہے اور یہ ایک ارسپانسبل طریقہ کار ہے. معذرت کے ساتھ دیکھیے روزانہ کی بنیاد پہ وہ یہ ایشوز تسلیم کرتے ہیں. چلیں اب ان ایشوز کے مسائل کے حل کے لیے ہماری جو حکومت کی پالیسیز ہیں، ایکشنز ہیں، اس کو بالکل آپ تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں. اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، اس میں کئی کمی ہو سکتی ہے، یہ بالکل آپ کا حق بھی ہے اور عوام کا حق ہے اور حکومتی جماعت کا یہ جواب دینا کام ہوتا ہے. تو بالکل جو ایشوز آپ نے ڈسکرائب کیے ہیں وہ پرائم منسٹر خود روزانہ کرتے ہیں. یہ ان کی دیگر تقاریر میں نظر آتا ہے. اور اب آپ نے سوال جو کیا کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے، بالکل اس کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہمارا جو ٹیرف کا سٹرکچر ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. حکومت اس میں بھی کام کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو پاور سیکٹر کی انفیشنسیز ہیں اس کے اندر ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی انفیشنسیز ہیں، تھیفٹ ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صوبوں کے ساتھ مل کے ایک نیشنل کیمپین چلا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹرانسمیشن انفیشنسیز ہیں، آپ کی جنریشن کمپنیز ہیں جس میں یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو بھی ہے. یہ ہمارے پاور سیکٹر کا ایک ایسی یہ ایشو بلا بن گیا ہے کہ اس کو ہم سب کو مل کے بہتر کرنا ہوگا. اور یقیناً اب آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی آج بھی حکومت تقریباً 200 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں، جو تقریباً 80% سے زائد آپ کے گھریلو صارفین ہیں، پاکستانی ہیں جن کے گھروں میں بجلی جاری ہے، وہ آج بھی ایوریج ٹیرف سے کافی نیچے یا سستے نرخوں پہ سبسڈائز ہو رہے ہیں. مگر یہ اس کے ساتھ یہ بات بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جہاں حکومت سبسڈائز کر رہی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ یقیناً آج جو بجلی کے بل جس سطح تک آ گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے جینا بہت مشکل ہو رہا ہے اور ان کی جو پوٹینشیل سیونگز بھی جو بچی کچی ہوتی تھیں وہ بھی آج اس میں لگ رہی ہیں. تو یقیناً یہ ایک ایشو ہے. اب اس ایشو کی جو تاریخ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت وہاں پہ جو ہماری اکانومی نے ٹینک کیا، بیچ میں ہمیں سستی LNG گیس لینے کے کووڈ کے دوران موقع ملے، فرنس آئل لابیز کو خوش رکھنے کے لیے وہ بھی گوائے گئے. تو اس طرح کے مسائل تھے. مگر بہرحال اب حکومت کا فوکس اسی پہ ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشو کو بھی جتنا ممکن ہو سکے ایڈریس کریں، بجلی کی پیداوار کو سستا کریں، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لاسز کو کم کریں اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو زیادہ بہتر ہاتھوں میں اگر اس کی مینجمنٹ جا سکتی ہے ذمہ دارانہ طریقے سے امپلائیز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، تاکہ گھریلو صارفین کے لیے نرخوں میں بھی کمی آئے اور بجلی کی فراہمی میں بھی بہتری آئے. اس کے لیے یقیناً حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے جی، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ اس کے نتائج آئیں گے. سر ان میں سے کوئی ایسی جو کہ سب سے جو بڑا پرابلم ہے پاکستان کا وہ ہے انرجی سیکٹر کو جو حکومت کو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے اور وہ آپ کے جو ہے سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے. کہنے صاحب کوئی ایک ایسا سٹیپ
جو کہ امیجیٹلی, بیکاز دیکھیں اب یہاں پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دو چیزیں سر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یا تو کوئی ٹائم لائن بتا دیں کہ یہ کب تک ہو سکے گا, آئی پی پیز کے ساتھ معاملہ, لائن لاسز کا معاملہ, ٹرانسمیشنز کی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس میں بھی لائن لاسز بہت ہوتے ہیں, تھیفٹ کا معاملہ, کوئی روڈ میپ تیار ہو چکا ہے یا اس پہ ابھی آپ کا یعنی حکومت کا آنا باقی ہے, ابھی یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ؟ نہیں دیکھیے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں 4 چیزیں جو میرے علم میں ہیں جو کہ آلریڈی ان پروسیس ہیں, جن پہ کام جاری ہے ایز وی اسپیک. سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے, جس کے اندر کچھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو آؤٹ سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. میں اب چلانے کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے جو دیگر ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب بورڈز کو بھی پروفیشنلائز کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے سارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز کو ریوائز کر رہے ہیں, اور جو پورے ملک میں مانے جاتے ہیں بجلی کے ایکسپرٹس, ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آ کے ایز انڈیپینڈنٹ ممبرز آف دوز بورڈز ان اداروں کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کمپنیز صحیح ریگولیٹری اوورسائٹ کے ساتھ اگر ان پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے ہاتھوں میں جائیں گی جو اس شعبے کو اور جانتی ہیں, جو ان کمپنیز کو بہتر اور زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ چلانا جانتی ہیں, تو اس سے یہ ادارے بھی بہتر پرفارم کریں گی, ان کی ٹیکنیکل ڈیلیوری بھی بہتر ہوگی اور فائنینشیل لاسز بھی کم ہوں گے, جس کا فرق جو ہے وہ نرخ میں نظر آئے گا. اسی طرح ٹرانسمیشن میں اگر آپ دیکھیں تو این ٹی ڈی سی جو ایک ادارہ ہے جو ٹرانسمیشن کے لیے ذمہ دار ہے, اس کے بھی کافی مسائل ہیں. دیکھیے یہ پرانے ادارے ہیں, ان کے اندر کافی کچھ کلچرل ایشوز آ گئے ہیں, تو اس کے اندر سے بھی انفراسٹرکچر کا جو بنانے والا ٹرانسمیشن لائنز بنانے والا ادارہ ہے اس کو بھی علیحدہ کرنے پہ بات ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کا ہمارا ایک سسٹم ہے, جو سسٹم یا مارکیٹ آپریٹر ہوتا ہے, وہ بھی بہتر طریقے سے اس کو چلانے پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے جو آئی پی پیز کی بات کی, جنریشن کمپنیز کی بات کی, دیکھیے یقیناً اس کے اوپر بھی میری انفارمیشن کے مطابق کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر جو بھی بہتری آ سکتی ہے, اس کے اوپر بھی حکومت ایک ایفرٹ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کی بھی نتائج نظر آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اوور آل آج بھی سب سے پہلے 280% پاکستانی صارفین کے بجلی کے نرخوں میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے بعد بھی, نئے ٹیرف کے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ان کے نرخوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ کے 200 یونٹ تک جتنے بھی 0 سے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے جتنے بھی صارفین ہیں, ان کی نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا, اور اس کا بوجھ آج بھی حکومت سبسڈی ٹیرف کی صورت میں دے رہی ہے. مگر اوور آل ہمیں بجلی کے سیکٹر کو بہتر کرنا ہوگا اور اس پہ کام کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے کیانی صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, تو تھا معاملہ حکومت کی ان تیاریوں کا. فی الحال تو وعدے ہی ہیں, لیٹس سی کہ یہ وعدے وفا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. دوستو اب میں یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کی جو ایک قیادت ہے, اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد وہ ملک بھر کی تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک خاص ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے یہ بھی بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک وائرل ویڈیو آج آپ نے دیکھی ہوگی بہت زیادہ, ایک خاتون گاڑی میں بیٹھے ایک شخص کو نہ صرف مار رہی ہیں بلکہ ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے انہوں نے. وہ کیوں مار رہی تھی؟ وہ خاتون پی ٹی آئی کی ہیں, وہ شخص وہ صاحب نون لیگ کے ہیں. یہ گتھم گتھا کیوں ہوئے, لڑائی کیوں ہوئی؟ دونوں حضرات اس ویڈیو کے دونوں کردار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, 9 مئی کے بعد بانی پی ٹی آئی اور ان کی ساری پارٹی سے ملک بھر کی تمام سیاسی قیادت صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اس سانحہ پر قوم سے معافی مانگے. وزیر اعظم ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو, میں نے آپ کو دکھایا, سب کا مطالبہ ہے کہ معافی مانگے. وزیر دفاع کہتے ہیں معافی مانگے, قومی دھارے میں آ جائیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. محترم وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ اور وزیر دفاع صاحب اور سیاسی قیادت, کچھ منظر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, پھر عوام کے کچھ سوالات وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین, آپ نے عوام کو 1.25 سال تک جی ایچ کیو پر حملے کے مناظر دکھائے, عوام نے شہداء کی یادگاروں کی توہین دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی, آپ نے دکھائی. سنتے کانوں سے انہوں نے جو ہے وہ سنا کہ کیا ہوا تھا. آگ کے شعلوں میں لپٹا جناح ہاؤس بھی انہوں نے دیکھا, آج تک لوگوں کو یاد ہے. ریڈیو پاکستان کی عمارت, شعلے بلند ہو رہے تھے, وہاں سے آئی ایم ایف کو خط گیا, آپ نے کہا یہ غدار ہے. اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے مظاہرے ہوئے, افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگے, سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈا ہوا, آپ نے کہا کرنے والی تحریک انصاف ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لیں سب ختم ہو جائے گا. مجھے ایک بات
سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ یا تو یہ واقعی اگر اتنے قصوروار ہیں تو پھر ٹرائل کریں، تحقیقات کریں، انکوائریاں بٹھائیں، ان لوگوں کو سزا دیں. دوسرا اگر نہیں ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں معافی دینے والے؟ اگر تو یہ قوم کے مجرم ہیں، اگر تو یہ ادارے کے مجرم ہیں، اگر تو انہوں نے واقعی حملے کیے ہیں، تو پھر آپ کس کی بنیاد پہ، کس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے انہیں معافی دینے کا حق رکھتے ہیں؟ بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب تیمور جھگڑا صاحب نے. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بار بار آپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، از دیر اینی وے کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ کی جان چھوٹ جائے؟ سر نہیں، یہ غلط ہے، دس از رانگ. اور اسی وجہ سے یہ پھنس گئے کہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لیا جو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کی ابھی جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ اسی بات پہ پھنسی ہوئی ہے. آپ اگر دیکھ لیں فی الحال اور پچھلے سال میں، 1.5 سال میں اگر کوئی رسپانسبل سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. ورنہ آسان ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سال انڈر گراؤنڈ لے جایا جائے، آپ کو دہشت گرد کہا جائے، آپ کی فیملیز، آپ کے گھر جو ہیں وہ بغیر وارنٹ کے ریڈ کیے جائیں، اور آپ کہتے جائیں کہ جی یو آر مس انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن، اور وہ 8 فروری کو پروو ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ڈبل ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز، جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں، جو ہمارا سبز پرچم ہے، اس سے کون محبت نہیں کرتا؟ We need them to defend our borders. اور سب سے پہلے جہاں پہ ہمیں اپنے جوانوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کا morale بوسٹ کرنا ہے، وہ یہ جہاں پہ وہ یا بارڈرز پہ یا دہشت گردوں کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اب جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کسی کے ٹویٹ کو، اور کسی کی صحیح ہوگی کسی کی غلط ہوگی، اسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں. جب حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹ میکس اٹ ٹول کہ حکومت کا الزام، پی ایم ایل این کی سارے غلطیوں کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالے، تو پھر ہمارا یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا. We need to get out. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ پی ٹی آئی بین ہو، پی ٹی آئی کوئی جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے. انہی چیزوں سے آپ عوام کو دور کر رہے ہیں. عمران خان is a more patriotic leader than anyone else in Pakistan. کسی بھی اور پاکستانی سیاستدان سے وہ زیادہ حب الوطن ہے. ٹھیک ہے تیمور صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس معاملے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم برداشت رہے. لیکن آج 2 سیاسی پارٹیوں کے کارکنان میں سے ایک نے برداشت کا دامن ہاتھ سے جانے دیا. اس کے بعد کیا ہوا ویڈیو میں آپ نے دیکھا، لیکن کیوں ہوا ان دونوں کرداروں کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. انشاءاللہ وہ آئیں گے، ان سے بات کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد ناظرین، ملک میں سیاسی شدت پسندی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. آج بھی لاہور میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور پی ٹی آئی کی خاتون کارکن نے تھیٹر اداکار اور مسلم لیگ نون کلچرل ونگ پنجاب کے صدر طاہر انجم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. خبروں کے مطابق طاہر انجم پنجاب اسمبلی کے باہر سے گزر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے بھوک ہڑتالی کیمپ میں شریک خاتون انیلا ریاض عرف نیلی پری طاہر انجم پر ٹوٹ پڑی، ان کو سرعام تھپڑ مارے اور کپڑے پھاڑ دیے. پی ٹی آئی کی خاتون کارکن نے الزام لگایا کہ طاہر انجم نے بانی پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہا. آخر ان خاتون کو اتنا غصہ کیوں آ گیا، پوچھیں گے. وہی خاتون آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ جناب طاہر انجم صاحب بھی موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. جناب انیلا صاحبہ عرف نیلی پری صاحبہ، آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ ایک شخص پہ اس طرح سے تشدد کریں، اس کے کپڑے پھاڑیں، اس کو ماریں؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، وہ دہشت گرد اگر کہہ بھی رہے تھے تو اپنے ویلاگ میں کہہ رہے تھے، اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے. آپ کو ہاتھ اٹھانے کا حق کس نے دیا؟
वालेकुम और शुक्रिया आपने मुझे एक मौका दिया। मेरी ये बात पहुंची कि कई लोगों ने वीडियो देखी होगी, उन्हें समझ नहीं आई होगी कि ये वाक़या क्या हुआ। आपको ये बता दूं कि वाज़िया तौर पर ताहिर अंजुम जो कि आपने इनको लाइव भी लिया है, ये काफ़ी अरसे से समझ लें डेली बेस पे 2 वीडियोस ऐसी हमारे पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के लोगों के खिलाफ, खान के खिलाफ ये वीडियोस बनाते थे, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जब अब इनकी अगर हुकूमत इक़्तिदार में आ गई है, इनका काम है अपने जो लीडर है उनके काम बताएं, उन्होंने काम किए हैं, मेरा लीडर आ गया है, या इनकी जो तो आप हाथ उठाएंगे? नहीं, मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं वहां तक भी पहुंचूंगी, उसकी वजह क्या है। इनका काम है ये बताना कि देखें आपकी हुकूमत थी तो आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। एक बात है ना, ये बात समझ में आती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लीडर, मेरे मुर्शद के बारे में ये लोग ये इस तरह की वीडियो बनाता है। किस तरह की वीडियो? मतलब कि आप वीडियो निकाल के देखिए, मैं क्या बताऊं, सारी जो लोग देखते हैं इनकी वीडियो देखते हैं, ये जो इस तरह करते हैं, हाँ जी, लाख से गिरी हुई बात करते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और जिसकी वजह से जब मैंने इनको देखा, मैं इनको काफी देर से इनको देख रही थी। ये जब आई हूँ ना, मैं आपको ये हकीकत भी बता दूं, जब मैं वहां से आ रही हूँ ना, ये लोग ना गाड़ी में गुंडे टाइप से बैठाए हुए थे। आप बेशक इनकी गाड़ी को गौर से देखें। और ताहिर अंजुम बड़े अजीब से इन्होंने अल्फाज जो बताए हैं, किए हैं ना गुजरते हुए, ये ऐसे पता नहीं क्या कह रहे थे, ऐसे कि इस तरह करके ये बात कर रहे थे, वो किसी को नहीं पता। अंजुम साहब, हाँ जी, ताहिर अंजुम की वीडियोस पर मुझे गुस्सा था, लेकिन ताहिर अंजुम का काम क्या था कि ये वहां उनको पता है कि भूख हड़ताल की गई है, वहां पे खवातीन है, पीटीआई के कारकुनान है, ये क्या चाहते हैं कि ये बताना चाह रहे थे, कहते हैं ना कि आप किसी को छेड़ते हो या तंग करोगे ऐसे ताकि इसको गुस्सा चढ़े, ये कुछ ना कुछ करे। आप ये सोचें कि मैंने ताहिर अंजुम को क्यों मारा। वो यूट्यूब चैनल भी है उनका, वो वीडियो बना रहे थे, उनका काम है अच्छी वीडियोस बनाए, अच्छा पैगाम दे लोगों को। ये नहीं है कि आप एक वीडियो बना रहे हो, आप देख रहे हो कि पीटीआई की जहां पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आपका काम क्या वहां जाना? आपका काम क्या है कि पीटीआई की कोई फीमेल गुजर रही है और आपको बातें कसरे, कोई इस तरह की बातें कस रहे थे आप पे? जी हाँ जी, अच्छा चले, इन वजह वीडियो और इनका वहां से गुजर रहे हैं, तो मैंने देखा कि इनके जो शीशा अनुवार नजर पड़ जाती है ना कि सामने ऐसे ये ब्लैक गाड़ी, मेरे जहन में मैंने कहा ये तो वही लग रहे हैं मुझे। तो जब ऐसे देखा कि वीडियो बाकायदा तौर पे, ठीक है, अगर तो मेरे हाल से देखिए अभी तक उसको जूम कर रहे हैं। अनिला साहबा देखिए, मैं ताहिर अंजुम साहब से भी वर्जन ले लेता हूं उनका, मैं आपको बताती ना, वो भी बताएंगे, क्योंकि पता चले लोगों को, लोग समझ रहे हैं कि इसने मारा है, पता नहीं क्या वजह आते हुए। ये वहां पे वीडियो इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, उसको जूम करके उसको जो गुंडे टाइप से बंदे बैठाए हुए थे इनकी गाड़ी में, मैं वहां गई हूं, फिर तो मुझे तो इनके जो वीडियो पे पहले गुस्सा था, मैं वहां से गुजरी, इनका काम। अच्छा चले, ताहिर अंजुम साहब आपका सर, ये आप ये कह रही हैं जनाब, आप मैं बीइंग एन एंकर बता रहा हूं कि मेरे लिए अभी तशनीगी बाकी है कि इस सब के बावजूद भी हाथ इन्होंने क्यों उठाया आप पे। लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हाथ उठाने का सबब अभी तक मुझे समझ नहीं आया। मैं दोबारा भी आऊंगा मिस्टर नीला के पास, आप जरा प्लीज अपना मौक़िफ़ दीजिएगा सर, क्या हुआ था ऐसा वहां पे कि इतने गुत्थम गुत्था हो गए, या आप पे चढ़ दौड़ी, इन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया? असल में बात यह है कि आप मुझसे जो मेरा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं वो मुझसे जाने, और बस अपना प्रोग्राम जो है जिस तरह से भी आपने वाइंड अप करना है, पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये आपको मार रही थी और आप वो ये कह रही हैं कि ये आप वहां पे इनको यानी वीडियो बना रहे थे। अभी तक मुझे तो कोई सॉलिड आंसर नहीं मिला है कि आप वीडियो बना रहे थे, गुंडे टाइप लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, ऐसा क्या हो रहा है आप पे चढ़ दौड़ी? वहां पे मेरा ख्याल है कि आपका जो सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कम से कम 50 से 60 कैमरे मौजूद थे, ठीक है, और मेरे साथ सिर्फ एक मेरा सिक्योरिटी गार्ड था और मेरे बच्चे गाड़ी में मौजूद थे। बच्चे? अच्छा। मैं वहां से गुजर रहा था और वहां एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल असेंबली के बिल्कुल सामने, वहां हम कॉफी पीने के लिए जा रहे थे और वहां रश होने की बिना पे मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो हुई है। मुझे नहीं पता कि ये 2-3 बंदे और ये 2 औरतें जो हैं मेरी तरफ आई हैं, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये क्या करने वाली हैं, और इन्होंने फौरी मुझ पे हमला कर दिया और मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा, मेरा दांत भी जो है वो टूट गया, और मेरी गाड़ी वो जो गुंडे थे उन्होंने मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन भी तोड़ दी है। जो वीडियो मेरे पास आई है मैं एविडेंस के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आप जहां मर्जी, अगर ये चीज कहीं भी साबित हो जाए कि मैं वहां कोई वीडियो बना रहा था,
ویڈیو کیا بنانی تھی، مطلب جو پورے پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ 12 لوگ بیٹھ کے وہاں پہ انقلاب لا رہے تھے. میں نے کیا ویڈیو ان 12 لوگوں کی بنانی تھی؟ ٹوٹل 12 MPAs اور 1-2 خواتین تھیں. میں نے ان کی کیا ویڈیو بنانی تھی؟ کہاں وہاں پہ کوئی مطلب 2 لاکھ بندے کا انقلاب تھا جو میں ویڈیو بنانے وہاں چلا گیا تھا. میں تو اپنے رستے سے گزر رہا تھا، گاڑیاں گزر رہی تھی، مجھے دیکھ کے یہ سب لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ رہ گئی کہ میرے ویڈیو بنانے کی بات ہے، تو ویڈیو میں نے اب سے نہیں بنا رہا. میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ہی انہیں آگ لگی ہوئی ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد میں نے جو ہے سب سے جو ویڈیو تو میں بنا رہا ہوں جب سے عمران خان جو ہے بانی PTI جو ہے وہ مطلب حکومت میں آیا. میں نے تو اس کی جو جتنی بھی نیگیٹو اور جو اس نے ملک کے ساتھ کیا ہے، میں اس حوالے سے ویڈیوز بناتا رہا ہوں اور اپنی یوتھ کو، اپنی قوم کو اس کی جو ناپاک عزائم ہے ان سے آگاہ کرتا رہا ہوں ویڈیو سے. اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلا یہ 9 مئی کے بعد، اور 9 مئی کے بعد جو اس نے کیا ہے ہماری پاک فوج پہ جو حملہ آور ہوا ہے، میں نے اس پہ پہلی ویڈیو بنائی جس میں نے اس کی تصویر توڑی. بڑا اچھا وہ ویڈیو تھا. اس کے بعد کس کی تصویر توڑی آپ نے؟ عمران خان کی؟ عمران خان کی تصویر. کیوں میں اس کے گلے میں ہار ڈالوں جو ہماری پاک فوج پہ حملہ آور ہو، ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرے، ہمارے شہداء کے جو ہے وہ جو نشان ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کرے گا؟ میں انہیں تصویر توڑوں گا اور کیا کروں گا؟ میں تو مطلب میں تو یہ کروں گا. تو میں اپنی قوم کو، یہ میرے بچے ہیں، یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، گالیاں نکالی ہیں، لیکن پھر بھی میں اسے کہتا ہوں، یہ محترمہ کو کہتا ہوں کہ آپ کو ڈی ٹریک کیا گیا ہے بانی PTI نے. اور میں یہ مقدمہ اس خاتون پہ نہیں، میں وہ بچڑ جو محمد خان بچڑ وہاں پہ بیٹھ کے سربراہی کر رہا تھا یہ ساری گنڈا گردی کی، میں FIR اس پہ کرواؤں گا اور بانی PTI پہ کرواؤں گا انشاءاللہ بفضل خدا. اور میں آج انہیں یہ کہتا ہوں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہ آپ میری بہن ہے. اسی طرح کئی میری بہنیں مائیں ہیں جو ڈی ٹریک ہو چکی ہیں، خان نے کر دی ہوئی ہیں. خدا کا واسطہ ہے، واسطہ اپنے محبت کریں. اچھا، کیا آپ انیلا صاحبہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں؟ آپ معاف کرتے ہیں ان کو؟ یہ خاتون ہے، میری لیڈر مریم نواز ہے. میرا لیڈر کوئی مطلب میری لیڈر غیرت مند ہے. میں آپ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کوئی ایسا الفاظ نہیں بولنا چاہتا. میں بالکل بدگمان نہیں ہوں اس حوالے سے کہ میری قوم ٹھیک نہیں ہوگی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری لیڈر مریم نواز جو ہے انہوں نے ہمیشہ خواتین کی عزت کا درس دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ عورتوں کے تحفظ کی بات کی ہے. تو میں جہاں میری لیڈر عورتوں کو تحفظ دینے کی بات کرتی ہے، کیا یہ کوئی پولو پہلوان تھی؟ اچھا چلیں، یہ تو ویسے اب آپ نے طاہر صاحب کھینچ نہیں سکتا تھا، گارڈ ساتھ تھا، اسے میں دھکا نہیں دے سکتا تھا یا گالی نہیں دے سکتا تھا. اگر ایک بھی تھپڑ اس کے منہ پہ لگ جاتا تو پورے PTI کے منہ پہ تھپڑ تھا. لیکن اگر یہ خاتون نہ ہوتی، اس نے یہ بچڑ جو ہے اس نے خاتون کا استعمال کیا ہے. اگر یہ اچھا، ایک سوال جو میں آپ سے یہی کرنے جا رہا تھا، ایک سوال میں آپ سے یہی کرنے جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ بھی ہٹے کٹے ہیں، آپ مار کھاتے رہے، آپ ہاتھ اٹھا سکتے تھے سامنے سے. انیلا صاحبہ، یہ سوال جب میں نے ویڈیو دیکھی نا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ تو اپنا غصہ نکال رہی ہیں، لیکن اگر وہ بھی آگے سے آپ کو مارنے لگ جاتے تو شاید وہ آپ پہ حاوی ہو جاتے، کیونکہ مرد میں طاقت ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بہن ہیں اینڈ اٹس اوکے. کیا آپ طاہر انجم صاحب سے معافی مانگیں گی کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا، نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ پہلی بات یہ کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ کو واضح طور پر میں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے ان لیڈر نے ہمیں ایک اچھا دیا ہے کہ نہیں عورتوں کو آپ رسپیکٹ کریں. میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی. میرے مرشد نے ہمیں تربیت دی ہوئی ہے نا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی تشدد نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ریلی نکالنی ہے، کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو پورا امن طریقے سے کرنا ہے. اس میں میرے لیڈر کا کوئی بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں میری لیڈرشپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں میری PTI کے کارکنان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں میرے ورکرز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. صرف اور صرف میں نے ایک لمحہ دیجیے گا، میری بات سنیں. آپ سوچیں ایک خاتون جب کسی مرد کو مارتی ہے،
اس کے پیچھے کوئی آپ لوگوں نے کسی نے پوچھا ہے؟ مجھے کتنے لوگ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ تم نے اس کو مارا ہے تم غلط ہو. مجھے یہ بتائیں کہ طاہر حمزہ نے مجھے اس سے پہلے کیا کہا ہوگا جو میں نے اس کو اتنا مارا ہے؟ آپ بتائیں نا کیا کہا, بالکل بتائیں. مجھے بتائیں, ویڈیو یہ بناتے ہیں اور بھی بہت لوگ بناتے ہیں. میں نے دیکھا یہ وہی بندہ جو یہ ہمیشہ ہماری پی ٹی آئی کے لیے میرے مرشد کے لیے ویڈیوز بناتا ہے. ان کا کیا کام ہے؟ کوئی عورت ماں سے گزر رہی ہوئی اتنا کی باتیں کہا کیا؟ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنائی. ان کو پتا ہے نہیں, آپ کو بھی پتا, آپ نے سنا نا. دیکھیں آپ نے سنا, خاموش کیوں تھے؟ آپ نے سنا تو اس کے بعد آپ کو غصہ آیا. وہ الفاظ کیا تھے وہ بتا دیں آپ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو تک نہیں بنائی. اب یہ مجھے بتائیں, یہ وہ اپنے آپ کو ایسے مجھے بتائیں, اگر ان کو مارا سب سے پہلے یہ بات بتائیں یہ اپنے صحیح حلیے میں آئے. آپ یہ ایسے کر کے اس طرح کو بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں دکھا رہے ہیں لوگوں کو ایسے ہوا ہے. انیلا صاحبہ آپ کسی پہ ہاتھ اٹھا, دیکھیں نہیں دیکھیں وہ آپ کو معاف وہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بہن وہ کہہ رہے ہیں, مار انہوں نے آپ سے کھائی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے کیے ہوئے پچھتاوا نہیں ہے, بلکہ یہ تو موقع تھا. اگر وہ آپ کو معاف کر رہے ہیں آپ بھی سوری بول کے معاملے کو ختم کریں. طاہر بھائی میری بات سنیں, آپ سامنے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں یہ آپ کو ایک چیز بتا دوں. آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتی کیونکہ دیکھیں میں آپ وہ چاہتے تو آپ پہ ہاتھ نہ اٹھا سکتے. وہ چاہتے تو آپ پہ اٹھا سکتے تھے اپنے ڈیفینس میں. وہ کیسے اٹھاتے؟ ان کو پتا تھا کہ میں نے جو انہوں نے نہیں اٹھایا. جی نہیں, ایک عورت جب ایک مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو وہ ریزن ہی دے دے نا انیلا صاحبہ, وہ ریزن دے دے. وہ ریزن کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو, خواتین کو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کب کہہ رہے تھے؟ مجھے وہ خود بتائیں گے, میں کیوں بتاؤں؟ میں بتاؤں گے تو یہ کہیں گے تو یہ نہیں. وہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا تھا. نہیں بتائیں, یہ بتائیں گے اگر یہ کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا تھا. طاہر بھائی آپ بتائیں آپ نے کیا الفاظ جب وہاں سے گزرتے ہوئے جب میں وہاں سے گزری تھی آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ بتائیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے کوئی فکرہ نہیں بولا, کوئی میں نے اگنور کیا, میں نے اگنور کیا. اب سن لیں, آپ نے کہا ہے وہ بتائے تو سن لیں. اب سن لیں جی طاہر صاحب. جھوٹے لیڈر کی یہ جو ہے یہ سارے جھوٹے لیڈر کی فوج ہے. یہ میں اب بالکل یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں اتنے ادب احترام سے اس عورت سے بات کر رہا ہوں, بہن کہہ رہا ہوں, اور میں کہوں گا انشاءاللہ بفضل خدا. میرا لیڈر نواز شریف ہے. ہم عورتوں پہ نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ ہم عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آن ریکارڈ 40 کیمرے وہاں پہ موجود تھے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے میرے بچوں کی قسم ہے, میں نے کوئی کسی عورت کو بدتمیزی نہیں کی, کوئی گالی نہیں دی. یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے, یہ جھوٹی ہے اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اکیلی نہیں, جتنی بھی خواتین ہیں اس وقت عمران خان بانی پی ٹی آئی کے باتوں میں آئی ہیں, خدا کا واسطہ ہے واپس آ جائیں, اپنے ملک سے پیار کرنا شروع کر دیں. ہمارا صرف ایجنڈا ایک ہے, ملک کو تعمیر کرنا, ملک کو ٹھیک کرنا, ملک کے پرابلم کو سالو کرنا. میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی یہ یقین کریں, مجھے جو انسٹرکشن ہے قانونی کارروائی کی میری پارٹی کی طرف سے بڑی سخت ہے, لیکن یقین کریں میں پھر بھی میرے دل میں رحم آ رہا ہے کیونکہ یہ خاتون ہے, عورت ہے, کیونکہ میری بھی بہن ہے, میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹی ہے. اسے شرم آنی چاہیے, اسے شرم آنی چاہیے. ویسے یہ بڑے پن کی بات آپ نے کہی ہے, یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے. تو انیلا صاحبہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے, میں بتاتا ہوں کچھ بھی ہو جائے, ہاتھ اٹھانا پھر بھی کہیں سے مناسب نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کا فیل جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے باقی سارے معاملات آپ کے صحیح ہوں گے, میں مان لیا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, ان کے ویلاگز بھی غلط ہوں گے, مان لیا. اب مجھے یہ بتائیں فلسطین میں 70 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہے ہیں نا ان کی عوام کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر 70 سالوں کے بعد اگر کوئی جاگتا ہے, ان کے اندر انسانیت جاگتی ہے, جذبہ جا رہا ہے, اس کے اپنے مار رہے ہیں یا کسی ایک نے اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو اس میں کیا برا ہے؟ وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں. آج اس واقعے میں میری بات سنیں, میں اس کی ایک مثال دے رہی ہوں نا. یہ اگر ایک بندہ اتنے سال سے ہم لوگ, مجھے بتائیں کتنے یہ لوگ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرنے دے رہے, ہم پرامن طریقے سے, ہمارے لیڈر کا, ہمارے مرشد کا ہم کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے پرامن طریقے سے رہنا, تو ہم پرامن طریقے سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو انسان کی نا صبر کر کر کے ایک بھراس جو ہوتی ہے نا کہ انسان کتنا کا صبر کرے. ٹھیک ہے نا, 9 مئی آپ کے ذمے, 9 مئی آپ کے ذمے ہے, 25 مئی آپ کے ذمے ہے, آپ کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹ کر پی ٹی وی پہ حملہ آپ کے ذمے ہے, تشدد تو بار بار آپ کی جماعت نے کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہی تو بات ہے, یہ اسی طرح کا جیسے آج پروٹیکٹ ہے,
یہ لوگ اس طرح کے ان کا کام کیا بنتا ہے وہاں جا کے یہاں اس طرح کر کے وہ اگلا یوٹیوبر ہے وہ یوٹیوب پہ اچھا چلیں یہ زبان نہ استعمال کریں نہیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں وہ ویلاگر بھی تو ہے نا آج آپ نے گاڑی میں بیٹھ کر کون سا ویلاگ بنانا تھا کیا کرنا تھا جو آپ کا ناکام ہو گیا آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ کو مار پڑی ہے آپ کے الفاظوں کی وجہ سے ٹھیک ہے بھئی کیوں نہیں بنا سکتے نیلا صاحبہ وہ ایک آزاد شہری ہے میں ویڈیو کی بات نہیں کر رہی میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ طاہر بھائی کو جو یہ ان کو ان کے الفاظوں کی وجہ سے مار پڑی ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں اچھا مجھے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک بات ہے انہوں نے گاڑی میں کس طرح کے گنڈے بٹھائے ہوئے تھے گاڑی میں بات بتاؤں آپ کو اگر عورت اپنے تحفظ کے لیے آپ کو صرف پی ٹی آئی کے ان ٹرولز کے ٹویٹ سکھا دوں نا آپ یقین کریں کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کرے گا ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹرول کو پھینٹی پڑنی چاہیے اچھا صرف آپ کے نہیں نون لیگ کے بھی ہیں میں ساری آپ کی بات نہیں کر رہا نون لیگ کے بھی ٹرولز ہیں تو ان سب کو پھینٹی پڑنی چاہیے میں یہ بات ہی نہیں کر رہی آپ میری بات کو سمجھیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے کہ میں نے پھینٹی ان کو اس وجہ سے ماری ہے ان کو لگائی ہے یہ جب ایک بندہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے آپ کو فالو کر رہا ہے میں اس چیز کو ٹھیک ہے نا وہ فالو کر رہے تھے آپ کو جی جی بالکل میں نے اگنور کیا آپ نے آپ کا جو ویڈیو پیغام ہے رائٹ آفٹر دس انسیڈنٹ اس میں تو آپ نے کوئی بات نہیں کی کئی لوگوں ہم اگنور کرتے ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے آپ نے کبھی ان کے خلاف کمپلین کی کہ دیکھیں یار یہ باز نہیں آتے یہ ہمارے خلاف ویڈیو بناتے ہیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے نہیں مارنا سکھایا آپ کو سیدھا مارو مرشد نے یہ تو نہیں سکھایا نا کہ سیدھا اٹھ کے مارنا شروع کر دو کسی کو مرشد نے نہیں سکھایا ٹھیک ہے لیکن جہاں بات ایک عورت کی آتی ہے نا جب ایک مرد آپ کے کوئی ایسے الفاظ کہتے تو اس میں کوئی پارٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں میری بات سنیں اس میں پارٹی کی کوئی بات نہیں ہے تارنجم صاحب دیکھیں وہ اس لیے ان کو مار ان کے الفاظوں کی وجہ سے انیلا صاحبہ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ بتا سکیں کہ ان کے اس اقدام کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہے یا نہیں ہے وہ جو الزام لگا رہی ہیں اس میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں ان کا موقف ہے یہ ان کا موقف ہے عام کوئی اور بھی ہوتا کوئی بھی ہوتا جن کو میں سر کل مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کل کو مجھے بھی مار پڑ سکتی ہے اگر میں نے تنقید کر دی پی ٹی آئی پہ جی تارنجم صاحب اس ملک سے یہ ذہن میں رکھیے گا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے نا جیل سے نہیں نکلنا چاہیے اور اگر ہماری قسمت خراب ہوئی ہماری اس ملک کی ہماری قوم کی قسمت خراب ہوئی کسی سسٹم کے تھرو اسے ریلیف مل گیا تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اسے جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچائے خدا کا واسطہ ہے میں اداروں کو اپنی پاک افواج کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو جراثیم ہے نا یہ جو عمرانی فتنہ اس ملک سے ختم ہونا چاہیے چلے الفاظ آپ کے بھی کافی سخت تھے لیکن جو ان کا عمل تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا جو مسٹر نیلا نے کیا میں بہت شکر گزار ہوں کاش میری خواہش تو یہ تھی کہ اس پروگرام میں کوئی تصفیہ ہو جاتا لیکن نہیں ہو پایا حالانکہ تارنجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ احتراماً بات کی ہے میں نے تو اپنی ڈرل اور اپنی ٹریننگ کا ثبوت دیا ہے کہ میں تو پہلے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اگر وہ آپ نے لائن پہ لیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بہن ہے ماں ہے آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں آپ سوری کر کے بات ختم کریں ہے کوئی چانس ہے صرف ایک موقع ہے بات سنیں اگر تو پھر آپ معاشرے میں ایک سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد یہ میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی کہ وہ نون لیگ سے ہیں میں پی ٹی آئی سے ہوں یا میں پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں ایک وقت کا میں سوری نہیں مطلب نہیں ہوگی اگر کوئی آپ کے کوئی جیسے عورتوں کو اپنے تحفظ کے لیے بھی وہ ایسا معاملہ تھا نہیں ویسے اس میں کوئی معاملہ صرف عمران خان کا تھا لیکن چلے ایسا معاملہ تھا نہیں یہ تو یہ وہ ہیں یہ تو آپ کہہ رہی ہیں ایسا معاملہ تھا نہیں چلے لیکن تصفیہ نہیں ہے وہ آپ نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں لیکن وہ سوری نہیں کر رہی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا معاملہ بالکل ٹھیک تھا انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا تارنجم صاحب اگین یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ناخوشگوار واقعہ ہے اور آپ نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ایسا جو ہے وہ کرنے کے باوجود بھی معاف کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک بڑا پن ہے بہت بہت شکریہ تارنجم صاحب اٹھا کے بھی نہیں دیکھی ان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی تو بات کی بات ہے یہ ایک بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نیلی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجیے اجازت اللہ نگہبان